صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asad Allah wa yamakum. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs. Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 25th of Jamadi Sani and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. I offered you the congratulations upon the birth of Lady Fatima Zahra Salamullah, which was on 20th of Jamaat Yusani. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli as-sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. كل المؤمنين والمؤمنات كل المسلمين والمسلمات كل المرحمين والمرحمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الأعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as I mentioned that today is 25th of Jamadi Thani and 20th of Jamadi Thani is the day of the birth of Lady Fatima Zahra Salamullah alayha, the only beloved daughter of our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. When we look into the history, we see that everybody says that it was 20th of Jamadi al-Akhir or Jamadi al-Thani when Lady Fatima Zahra Salamullah she was born. But there is dispute about that what year she was born, because some of them this is that 5 years after Bi'sat of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and someone this is that 8 years after the Bi'sat of Prophet Muhammad, peace be upon him. First of all, I would like to briefly just mention what is after Bi'sat or after Hijrah or Hijri Kamari. You know, what does it mean? Or Amul Fil, for example. These are the landmarks, by the way, in order to make sure that we understand properly and we will be able to find out exactly the dates. Mean when we call about after Bi'sa, which mean that when Prophet Muhammad, peace be upon him, was officially permitted to announce that he is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, that is we call Bi'sat, which means that, though we can also translate into officially appointing as a last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala.
So after that, he lived in Mecca before migration for 10 years. So those 10 years while he was living in Mecca, we call after Bi'sa. So you can continue after Bi'sa 10 years, 15 years, 20 years. But what happens is 10 year after the Bi'sa, which he lived in Mecca, he migrated from Mecca to Medina upon the order of Allah subhanahu wa ta'ala and the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So after he migrated from Mecca to Medina, now a new calendar started, which is called Hijri Qamari. So which means that now when we want to find out what is the exact date, even today's date, we believe in Hijri Qamari. Qamari mean moon sighting. I mean every month when the new moon is born, that will be the first of the new month. So that's called Qamari. Qamar is moon. But Hijri mean when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Mecca to Medina. So that is in a landmark, and that's why our calendar is Islamic calendar is Hijri Qamari, and there is Miladi, I mean which is a Christian calendar, which mean upon the birth of Hazrat Isa alayhi salatu wasalam. So like for example today is 2025. I mean, it is ending 2025, which means that 2025, 2025 years before uh, Hazrat Jesus, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was born. Amul Fil, I mean, that is also a landmark. The year when Abraha came to attack Mecca and he brought a big Lashkar, army of elephants, and that's why it's called Amul Fil. A year when Mecca was attacked by Abraha with the, you know, with the group of elephants. So these are the landmarks in order to make us understand. So we see that 5 years before migration of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina, and 5 years after Bi'sat of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, I mean, where also we see in Quran, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو إليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. So we see that even Allah subhanahu wa ta'ala mentions over here that He is the one that who appointed amongst them a prophet whose responsibilities are four things. يَتْلُو إِلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. So Prophet Muhammad, peace be upon him, was appointed, and after 5 years, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's bi'sa, Allah subhanahu wa ta'ala gave to Holy Prophet a beloved daughter, Lady Fatima Zahra salam. And there is a beautiful story and background behind the birth of Lady Fatima Zahra salam with the protocol. And what does it mean, protocol? We see that Allah subhanahu wa ta'ala, He says, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, that will soon give you something that you will become happy. And then He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. It is a whole protocol, and story goes like that 5 years after the Bi'sat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was the time where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had only one wife, Lady Khadijatul Kubra salamullah alaiha, who is also Fatima, meaning the mother of Lady Fatima Zahra salamullah alaiha. She did have two other sons from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we see that Jibreel came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and one day he said that, Ya Rasulullah, for 40 days don't go to visit Lady Khadijatul Kubra salamullah alaiha, the only wife of that time. I mean, that is very important to know. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 40 days didn't go to him, and he sent the message to Lady Khadijatul Kubra salamullah alaiha that I'm happy with you. It's not that I'm upset or I don't want to come, but it's the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So there is something that Allah subhanahu wa ta'ala has stopped me to come and meet with you. So bear with it and be patient, and inshallah pretty soon we will have a good news. So of course, Lady
Khadija al-Kubra salam alaiha was busy for 40 days worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was busy worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And there are two narrations. One is that Allah subhanahu wa ta'ala took Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for Mi'raj, because Mi'raj, the holy journey, is not once, it has happened several times. So one, traditions say that Allah subhanahu wa ta'ala took Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when he was visiting the paradise, there Allah subhanahu wa ta'ala asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to eat from that tree. And from that tree, when he had eaten a fruit, and that's how Lady Fatima to Zahra salamu alaiha's light was transferred to Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Another narration said that after 40 days Jibrail came, Dame Aftar, it was the time of Aftar, and he gave a fruit to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he said, break your fast with this one. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every day whenever he wanted to do Aftar, he will open his door and will invite people to come and join him. But that day he asked Ali ibn Abi Talib ﷺ that close the door and don't let anybody come, because this food is only for me and it will be haram for others. So he ate from that food, fruit or food, and then he went to visit Lady Khadija al-Kubra salam alaiha. And even the narration goes, it was a special protocol and out of routine. And then Lady Fatima to Zahra salam alaiha's light from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was transferred to Lady Khadija al-Kubra salam alaiha. So that was the protocol of Lady Fatima to Zahra salam alaiha. And then we see miracles which was happening. One day Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to visit Lady Khadija al-Kubra salam alaiha, and he heard that she is talking to someone. He said, whom are you talking to? She said, I'm talking to my baby who is in my belly. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that, well, that is going to be my daughter, our daughter, and from her Allah subhanahu wa ta'ala will continue my descendant. And of course that was Lady Fatima to Zahra salamullah. Whenever Lady Khadija al-Kubra salamullah, she will became worried because there was a social boycott from the families and the women, because they were upset that why Lady Khadija al-Kubra salamullah, she married to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was known as an orphan of Abdullah. Anyway, there are so many stories, but at the end of the day we see Alhamdulillah Rabbil Alameen, 20th of Jamadi Sani, the birthday of Lady Fatima to Zahra salamullah, who is our role model. Let's take a 2 minutes break and we'll come back, and we'll of course open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can congratulate Imam Hussain Islam upon the birth of his beloved mother Lady Fatima to Zahra salamullah. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. خل عندك نبات يا ريحة أهلنا، سولف واذكر الأيام كانت زين، على صوتك نريد ننام هاي البسية، ليلة العلا وسط خيام باكر سبية، باكر سبية، نام على ايدك مقيل تحبها، بالك تخلي جفوفك تدوب، 5 أصابع بيدك احسبها، باكر الخمس يبقى مكتوب، فوق الترايم خنصورك يبقى، قسمتنا اخوي كربلاء الفارقة، سمعني صوتك. مر بالصحوة طيف ودعنا على كيف، من عين نزيف دمعتك هضمنا، اقعد يا العبيد قدامي اريد،
قبلك بالوريد. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، آج 25 جمادی الثانی ہے اور 5 دن پہلے 20 جمادی الثانی جو کہ روز ولادت باسعادت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھا، تو اسی سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے. آپ سب کو پروردگار بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارک کرے، اور اللہ رب العزت بی بی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا بنت پیمبر کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج میں 25 جمادی الثانی اور حرم امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی بھی چونکہ یہ ایام ولادت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا، اگرچہ میں نے دیکھا کہ بینرز اتار دیے گئے ہیں، یہاں پر ایک جشن کا ماحول تھا، اور آف کورس پورا حرم سجا ہوا تھا اور پوری دنیا کے اندر محفلیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا پروگرام چونکہ 25 کو ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جو گزشتہ مناسبتیں ہوتی ہیں اور جو آنے والی مناسبت ہوتی ہیں تو ہم اس حساب سے گفتگو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ کال کر کے اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی والدہ گرامی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں مبارکباد پیش کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہزادی، یہ بی بی وہ مبارکہ بی بی ہے کہ جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ ہم اللہ کی حجت مخلوق خدا کے اوپر ہیں، اور ہم پر اللہ کی حجت ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کا مطلب اور جس کی تشریح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے فرمائی کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہو تو ہمارا واسطہ دیتے ہو بحق محمد و آل محمد، اور فرمایا کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اپنی جدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ فرسٹ کالر ہیں ملتان پاکستان سے جمیل حسین بھٹی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسعد اللہ ایامکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مبارک ہو کہ حجت خدا ولی اللہ سلام زمانہ بادشاہ سائیوں کو، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی بی بی پاک ظہور پر نور مبارک ہو. آمین یا رب. اللہ کو اپنے زمان میں رکھے، صحت کی بادشاہی ہو، بچوں کی خوشی نصیب ہو. الہی آمین. ان تمام سے دعا سید آپ کی آواز سننے کو مل گئی، آپ کو چہرہ کی زیارت ہو گئی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ بھی انشاءاللہ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور اللہ یہ سلمک پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جمیل حسین بھٹی صاحب جنوبی پنجاب سے، ملتان سے، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اہل بیت علیہ السلام کے لیے اظہار فرماتے ہیں. پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، اور بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے وسیلہ سے، جس کے صدقہ سے ائمہ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یعنی جو حاجت ہو وہ ان کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. اور اس بی بی کا وجود بابرکت ہے، جس کے صدقے میں پروردگار جو ہے وہ کائنات کو نعمات عطا فرماتا ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت روایت بھی ہے، اور جو کہ اہل سنت ابن جوزی نے اس کو نقل کیا ہے فضائل شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، اور یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ یا اہل محشر، اے اہل محشر، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنی گردنوں کو جھکا لیجئے. آج میری کنیز خاص فاطمۃ الزہرا سلام علیہا تشریف لا رہی ہیں، اور پھر کہا کہ پوری شان و شوقت کے ساتھ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا وارد محشر ہوں گی، کہ حتیٰ حسنین کریمین جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گے، ملائکہ
کہ جرمٹ میں اور حوروں کے جرمٹ میں جو ہے نا وہ بیوی ہوں گی، اور وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ شہزادی فاطمہ الزہرا السلام اپنا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گی، اور پھر اللہ سے سوال کرے گی کہ جب پروردگار سوال کرے گا کہ اے میری کنیز خاص فاطمہ الزہرا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو بی بی عرض کریں گی کہ ہاں پروردگار میں راضی ہوں، لیکن آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو پروردگار پوچھے گا کہ خواہش کیا ہے آپ کی؟ تو اس وقت خاتون محشر کہا جاتا ہے بی بی کو، کہ پھر شہزادی جو ہے وہ پروردگار سے سفارش کریں گی کہ پروردگار جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے بیٹے حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی مقام اور منزلت کیا ہے؟ تو پروردگار کی طرف سے اجازت ملے گی کہ آپ جس جس کی شفاعت کریں وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، اور جس جس کی شفاعت بی بی کریں گی جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کو روکا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ ہماری تو شفاعت اور سفارش جو ہے وہ شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ نے کی ہے۔ تو وہ کہیں گے اسی لیے روکا گیا ہے کہ اب تمہیں شفیع قرار دیا جاتا ہے کہ جس جس کو چاہو تم اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہو۔ یہ مقام و منزلت ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اور میں ایک بات صراحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم انسانیت اور بشریت کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ایک ہے جو کسی بھی دین کے پابند ہیں، ادیان الہی، اور ایک ہے جو کسی بھی دین کے پابند نہیں ہیں۔ اب ادیان الہی میں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریف وہ ایک الگ موضوع ہے، مطلب ہمارا یقین یہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر تحریف ہوئی، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے احکامات دیے تھے ان کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیت، اس کے اندر بھی ہمارا یقین ہے۔ سب سے بڑی تو یہی ہے کہ جب سارے انبیاء جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی بعدی اسمہ احمد، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس کی پوری نشانیوں میں بیان کرتے ہیں، تو نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد آفیشلی اب تمام تر شریعتیں کینسل ہو چکی ہوئی ہیں، تو اگر یہ تحریف نہ کرتے تو ڈیفینیٹلی ان کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادیان الہی ہیں اگرچہ اس کے اندر تعریف ہوئی ہوئی، اور اس کے مقابلے میں وہ جو کسی بھی دین کے پیروکار نہیں ہیں، اور ادیان الہی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ادیان ہیں، اب وہ الہی ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، جیسے ہندوازم ہے یا سکھزم ہے، بدھ مت ہے، یہ سارے کے سارے مطلب ہم جو ہے نا اس کو اس کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہاں ادیان ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن بہرحال جو کرسچینٹی ہے، اب میں موضوع میرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک شریعت کے ماننے والے ہیں، رائٹ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی خدا ہیں اور ہم ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کے اندر آپس میں بڑے اختلافات ہیں، مطلب اگر ان کو ایک دین کے طور پر لیا جائے، آئیڈیالوجی کے طور پر لیا جائے، تو ان کے اندر مختلف مذاہب ہیں، فرقے ہیں، یا ایک مذہب لیں تو فرقے ہیں، اور ان کی اتنی لڑائیاں ہیں آپس کے اندر کہ حتیٰ خون ریزی، قتل و غارت اور جنگیں ہوئی ہیں باقاعدہ ان کے اندر۔ اب آپ اگر ان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے خونخوار قسم کے مطلب فرقوں کی آپس کے اندر تصادم ہوئے ہیں۔ اگرچہ انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی اختلافات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بعض کا جو ہے نا وہ خون ریزی تک معاملہ بھی تاریخ کے اندر جا چکا ہے مختلف ممالک کے اندر، لیکن بہرحال ان کی شدت کے مقابلے میں ہمارے اختلافات کی شدت کچھ نہیں۔ اس کے باوجود کہ ان کے آپس کے اندر اتنے اختلافات اور خون ریزی تک مطلب ان کے معاملات اور جنگیں تک ہوئی ہیں آپس میں ان کی کرسچینٹ کی، لیکن پھر بھی انہوں نے بی بی مریم کو جو ہے وہ متنازع نہیں ہونے دیا۔ کسی بھی چرچ میں چلے جائے مریم مقدس کا سٹیٹس وہی ہوگا۔ We have another caller with us من داخل العراق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبحكم الله بالخير. السلام عليكم. تفضلي أختي الكريمة في خدمتكم. خادم ربك والحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت في ثنائك،
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله، السلام على خديجة الكبرى منكم أبو ولاد السيدة مولاة فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، على علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين، على سيدي مولاي أبو الفضل عباس نور عيني. السلام على سيدتي مولاتي زينب الحوراء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. إلهي بحق الحسين، إلهي بحق الحسين، أنا بشد يا أبو عبد الله الحسين، وأنت يا علي يا أبو الشدات يا أبو الحسن يا علي، تقضي حاجتي وحاجة كل محتاج. إلهي بحق محمد وآل بيته، إلهي بحق محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وعلى السيد رحم الله والديك. ممنون، الله يسلمك ان شاء الله في خدمتك. الله يوفقك ان شاء الله والله يرضى عليك. ندعي لي دعاء خاص ان شاء الله ان شاء الله، وندعي لي الحيدر بقضاء الحاجه والتوفيق وراحه البال في خدمتك. تعبانين والله تعبانين، رحم الله والديك يا الله يرضى عليك. ممنون، الله يسلمك ان شاء الله، الله يطول عمرك ان شاء الله. امين يا رب العالمین. سلمکم اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ کرسچینٹی نے تمام تر اختلافات کے باوجود مریم مقدس کو متنازع نہیں بننے دیا. کسی بھی چرچ میں چلے جائیں، کسی بھی فرقے میں چلے جائیں، کسی بھی ان کے گروپ کے اندر جو ہے نا وہ چلے جائیں، مریم مقدس کا احترام اپنے اور رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب آتے ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، بضعۃ الرسول. الفاطمہ بضعۃ منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور وہ جو نمونہ کامل ہیں، جو رول ماڈل ہیں اور واقعہ حق بنتا ہے، جو ایران کے اندر روز زن یا روز مادر کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور میں واقعاً اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر اگر ہم نے مدر ڈے منانا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ولادت کا دن ہونا چاہیے. اگر وومن ڈے منانا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ولادت کا دن ہونا چاہیے. اس سے بہتر رول ماڈل کائنات کے اندر کون پیش کر سکتا ہے؟ We have a next caller with us, Sister Shagufta Parveen from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جی میری بہن پیر مولا علی مدد جی میری مددگار ہوں. بی بی پاک سید نسال علیہ کی مبارکباد پیش کر رہی ہوں. بسم اللہ جی بسم اللہ. جلال مولا من زمانہ کے زور مولا کی طرف محمد مومنین مبارکباد پیش کر رہی ہوں. وہ بھی تمام مومنین کو بھی سب کو سال نصیب فرمائے. بی بی کے اچھا سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو، سب بچیوں کو، عورتوں کو نکالنے کا عمل کیا توفیق عطا فرمائے کرنے کی. شہر پیش کرنا چاہ رہی ہوں. کوئی محمد مسلمین کی طرف سے جو مرحوم ہیں ان کے لیے بھی، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، سب بھائی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اپنے بچے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم امیر المغرور ابن سید السلام ابن فاطمہ الزہرا العالمین. السلام علیکم سید الرسول. السلام علیکم عبداللہ الحسین علی بن حسین با اولاد رسول صاحب السلام علیکم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی السلام علیہ السلام مولانا غازی بالفضل عباس باب الفارس. السلام علیکم صاحب رسول الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماننا هذا جرف ظهور کے یا مولا الازل الازل مولا جلد ظہور فرمائیے. ہم شدت سے آپ کو منتظر ہیں مولا. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بیماروں پر بلا سکتے اللہ پاک سب بیمار کے پاس جو بھی دلی حاجت رکھی پوری سب کی جائز حاجات مراد سے بابر مراد اسلام کے کرتے جو بھی بیمار بچیاں میں بخشیں گھر آباد ہوں. جو بھی حاجت میں جو حضرت علی مشتاق حضرت بھی اور ہر بچیاں میں بخشیں گے گھر آباد ہوں. جو بے گھر میں سب کو اپنا گھر عطا نام راد مراد سے گناہ گار گناہ بخشیں. روحانی جسمانی جو بھی تکلیف جو ہمیں چاہتے ہیں آمین یا رب العالمین. تعالیٰ نے جس سے ہم سے راضی ہے جمع والوں طرح توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے یہاں ایک دعا کیجیے گا مولا کے حرم میں کہ ہمارے نا علامہ صاحب ہمارے آغا غلام حسین جاسی ہیں، مطلب بیمار ہے شدید. غلام حسین جعفری وہ لوگوں کی نا فی سبیل اللہ بہت خدمت کرتے ہیں.
تو آپ دعا کیجیے گا ان کے لیے کسی سے غلطی عطا فرما پروردگار تمام تر مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت اللہ فرمائے، پاک آپ کو طول عمر و سلامتی دے، آپ بابرکت کو اپنے نصیب اقدام فرمائے۔ میں الہی رکھے، آمین، مولا مامی زمانہ آپ کے عبارت سے مددگار ہوں، بھی الہی آمین، آپ سے الہی راضی ہوں، آپ کے الہی عیال کو، آپ کے ساتھیوں کو، سب ٹیم والوں کو بھی آپ کو سلامتی دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میری بچیوں کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ گا، العزیز، اور سب کے لیے جزاک میرے اللہ، اور پڑوسی اللہ دوستوں یسلم کے محمد مومن مسلم انشاءاللہ۔ اللہ مامی زمانہ کے حوالے، مولا غازی کے امان میں، اللہ بہت بہت حافظ، شکریہ، جزاک جزاک اللہ، اللہ۔ اور اللہ یسلم پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات کے اندر لیڈی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر کون سا رول ماڈل ہو سکتا ہے جسے ہمیں، جن کے کردار کو دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی ہم نادانی میں ہی میں یہ کہوں گا کہ ویسٹ کو تو فالو کرتے ہیں مدرس ڈے کے حوالے سے یا وومن ڈے کے حوالے سے، اور انفارچونیٹلی میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں خود مطلب 27 سال سے جو ہے وہ امریکہ کے اندر مقیم ہوں، اور مجھ سے بہتر جو ہے نا ویسٹ کو کون، مطلب بہین مانا کمپیریٹیولی ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ وہاں پر جو ہے نا اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور اسی معاشرے میں جناب جو ہے نا وہ زندگی بسر کی ہے اور کر رہا ہوں، اور دنیا گھومتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا کہ ہم ویسٹرن ایک خاتون کو جو ہے نا رول ماڈل بنا کر وومن ڈے کو سیلیبریٹ کریں یا مدر ڈے کو جو ہے نا سیلیبریٹ کریں۔ کیا ویسٹرن سوسائٹی مسلمانوں کے لیے یا دنیا کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے جو خاتون ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی، اور وہاں پر جو احترام کے معیارات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اب ہم بحیثیت مسلمان جو ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ شیعوں کی ہے، مومنین کے لیے؟ وہ دختر پیغمبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ کے متعلق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ We have another caller with us, Sayyid Kamal Rizvi, I believe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. سیدہ ثنا رضوی کراچی پاکستان سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، بسم اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ مولا کی بارگاہ میں بس اتنی سی دعا ہے کہ مولا 2026 میں مجھے شوہر بچوں کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب۔ اس وقت تھوڑی سی پریشانی میں ہے، مولا پروردگار آپ کی تمام تر مولا بے پریشانیوں گھر کے صدقے میں ہمارا اپنا ذاتی گھر کر دے بس انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ پروردگار جو میرے بچوں کے بے لیے گھر ہیں، اسپیشلی مولا جو کو کرایہ دار ہیں، سب کو اپنا اپنا مکان گھر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی میری بہن۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ جو آغا مجلس صاحب شبیر اسپیشلی کی دعا خاطر کیجیے گا میرے بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار اس کو دین و دنیا پہ استقامت پہ قائم رکھے، آمین یا رب اور العالمین۔ میری بیٹی جو ہے وہ MBBS کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، ماشاءاللہ، پروردگار مولا اس کی توفیقات میں پروردگار اسے اضافہ فرمائے۔ فاضل کرے کہ وہ مولا کے عزادار اور مولا کے زائرین کی جو ہے وہ خدمت کر سکے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دعائیں ہوتی ہیں مشترکہ ہوتی ہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں پروردگار تمام تر والدین جو اپنے بچوں کے سلسلہ میں کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، پروردگار سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو کامیابیاں کامرانی عطا فرما، اور پروردگار جو بے گھر ہیں، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ مجھے پچھلے دنوں اچانک ایام فاطمیہ سے میں فارغ ہو کر کراچی سے واپس جا چکا تھا، لیکن پوری مجھے پاکستان جانا پڑا 2-3 دن کے لیے۔ کمالیہ سے ہمارے 37 ایئرز اولڈ فرینڈ جس کے ساتھ میرا 37 سالہ رفاقت کا رشتہ تھا، ندیم عباس قمر، جو کہ کمالیہ پریس کلب کے صدر بھی تھے اور مجھ سے 2-3 سال چھوٹے بھی تھے، اچانک رات کو 10-10:30 بجے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے ودن 30 منٹس۔ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل، اجر عظیم عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کربلا میں یہ صحن عقیلہ کے اندر بھی کام کر رہے تھے، مؤسسہ کوثر کے اندر ان کی بڑی خدمات تھی، بڑا مسکراتا ہوا چہرہ حسین پور، جو کہ اس سے پہلے یہاں ایرانین قونصلیٹ کے اندر بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے، وزارت خارجہ ایران سے ان کا تعلق تھا، اور بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی پتہ چلا کہ
رات کو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ان کو ہاسپٹل لیا جاتا ہے، اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت آغا حسین پور کی بھی مغفرت فرمائے، ان کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب بھی ملتے تھے مسکراتے ہوئے ملتے تھے، کبھی میں نے ان کو 40 کے دنوں میں بھی فل پریشر کے اندر بھی جو ہے نا وہ مسکراہٹ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا جو علاقہ ہے نا کمالیہ، اس کا ایک لوکل کلچر ہے اور ایک جو مہاجر آئے ہیں وہاں کا کلچر ہے۔ تو ہمارے علاقے کا ایک اپنا راوی کا لوکل کلچر ہے، میں نے دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھا جس پر مجھے اس بات کا فخر بھی، اور میں اس بات کو بار بار بیان بھی کرتا ہوں۔ میں ایرانی کلچر کو جانتا ہوں، میں عرب کلچر کو جانتا ہوں، میں ویسٹرن کلچر کو جانتا ہوں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جیسے پشتون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں تھوڑے بہت، یا ہمارا کراچی کا مہاجر کلچر، ان کو میں جانتا ہوں، ان کے ساتھ جو میری انٹریکشن ہوئی ہے، یا تو انڈیا کے اندر بھی جو حیدرآبادی کلچر ہے مثال کے طور پر، تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے علاقے میں ہوتا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کی فاتحہ کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھنے والا کہتا ہے حکم ربی، یعنی یہ اللہ کا امر تھا، اور جو صاحب فاتحہ ہوتا ہے وہ کیا کہے گا؟ تسلیم، میں نے تسلیم کیا۔ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں پر ہم اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں اور اپنے اس وہ تسلیم لامر ہی کا اظہار کرتے ہیں پبلکلی بیٹھ کر۔ We have another caller with us, Sayyid Kamal Raza from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سلام یا حسین یا علی مدد، پھر مولانا خیریت سے مولانا صاحب؟ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم خطیب الکبریٰ ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم خصوصا ابو الفضل عباس بن القدری رضی اللہ عنہ پیدا کربلا سیرت صلی اللہ محمد وعلی محمد مولانا کبیر اور صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ الہی حج زیارت میں شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، بار بار شرف قبولیت عطا فرما مولا جو مومنین جو اولاد صالح عطا فرما لے، وقت شباب علی بے شباب علی اصغر علیہ السلام علیہ مومن مومنات بے روزگار ہیں، روزگار کی نعمت سے سرفراز فرما لیں، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت فرما لیں، بھक्त کے جناب اللہ علیہ مولا جو مومن مومنات سفر میں ان کا سفر بخیر و خوبی انجام فرما دیں، خصوصاً زائرین کرام کا اللہم صلی محمد والا ظہور امام میں تعبیر فرما دیں، ان کے اعوان و امثال میں شامل فرما دیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولانا صاحب ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ پھر مولانا مدد جزاک اللہ اور اللہ یسلمک، پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال عزیزان محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ جو لوکل پنجابی ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کہیں گے حکم ربی، تو جو صاحب عزا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں منیا جی، جس کا مطلب ہوتا ہے میں نے تسلیم کیا۔ اور ایک آخری جملہ کہہ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یا امام زمانہ جلد ظہور فرمائیے، مولا جلد تشریف لے۔ خود امام زمانہ اجل اللہ فرجہم الشریف منتظر ہیں کہ کب ان کو اذن ظہور ملتا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے پروردگار امام زمانہ اجل اللہ فرجہم الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ کریکٹ جملہ ہے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ کہنا ہے کہ امام زمانہ جلد تشریف لائیے، خود امام زمانہ منتظر ہیں کہ ان کو اذن ملے تاکہ وہ جلدی سے ظہور فرمائے۔ آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ مولا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم بیننا وبینہم بالخیرات
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد اولاد صالح عطا فرما پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ جسمانی و روحانی شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردگار منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جس مومن مومنہ کے دل میں جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما پروردگار جو مقروض ہیں ان کو اپنی جناب سے قرضوں سے نجات عطا فرما پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما پروردگار جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی معرفت نصیب فرما ان کے کردار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور مبلغ عملی بن کر انسانیت اور بشریت تک ان کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما پروردگار جو تازہ گزشتگان ہیں ان کی قبروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah we'll continue at least for 5 more days. We'll be in your service and inshallah may Allah give to all of us more and more tawfiqat. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.